बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट में पेश कर दिया गया। आज इस पर इज़हार ख़याल भी किया वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और इसकी जो सैलिएंट फ़ीचर्स हैं उस हवाले से बताया। कुछ एतराज़ात या जो सेनेटर मुश्ताक साहब की जानिब से कुछ बात की गई उसका उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आज कोई प्रोग्राम जो है उसे चलते हुए बंद नहीं कर दिया जाता। आज जो इस कानून मुजवज़ा जो बिल है इसके अंदर जो है वो चेयरमैन पैमरा जो है उनसे वो अथॉरिटीज़ जो पहले उनके पास थी कुल्ली तौर पे वो ले ली गई हैं, बल्कि इसको नीचे स्ट्रक्चर कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज जो है जिस तरह से लोगों के सर फाड़े जाते थे, पेट में गोलियां मारी जाती थी, आज वो सूरत हाल नहीं है। मीडिया की आज़ादी के लिए ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। हुकूमत की जानिब से बेशक ये बिल लाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये बिल जो है ये मीडिया का है। मीडिया का इसलिए भी है क्योंकि मीडिया मालिकान जो हैं वो अपने मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी में बहुत ताख़ीर करते थे। उसकी वजह से या उसके नतीजे से ये सिलसिला सामने आता था कि उनको मेडिकल की अदायगी के पास उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनके पास अशिया खुरनोश ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, और वो 5, 6, 7 महीने के बाद जाके 1 माह की तनख्वाह दिया करते थे। इस बिल मुजवज़ा कानून के अंदर ये भी शिक रखी गई है कि अगर कोई एरियर्स कोई भी इदारा 2 महीने से ज़ायद रोकेगा तो उसके जो एडवर्टीज़मेंट की मद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पैसे देने होंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, वो रोक दिए जाएंगे, वो नहीं दिए जाएंगे। इस बिल में जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है उसको बड़े फसाहत के साथ बयान किया गया है, और इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि अगर किसी ब्रॉडकास्टर से कोई गलती हो जाती है ड्यूरिंग प्रोग्राम तो ऐसा नहीं होगा कि उसके प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा या उसका जो पेट है उस पर लात मार दी जाएगी, बल्कि यह है कि इसमें कुछ गुंजाइश रखी गई है, कुशन रखा गया है। इसके साथ साथ जो इसके अंदर कंप्लेंट्स का एक मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस किया गया है, पहले नहीं था। पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाला शख्स था उसे अदालत की तरफ रुजू करना पड़ता था, लेकिन अब जो है एक बाकायदा तौर पे फॉरम होगा, एक एपेलेट पैनल होगा जिसके पास जो है वो कंप्लेंट ली जाएगी। अगरचे जो पीडीएम हुकूमत है उसकी अक्सरियत है सेनेट के अंदर और बड़े आसानी के साथ ये बिल सेनेट में पास हो सकता था, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खुद चेयरमैन सेनेट से कहा कि इसको जो मुतालिका कमेटी है उसे रेफ़र कर दिया जाए, ताकि इसके ऊपर जिस तरह से कौमी असम्बली में बहस व मुबाहिसा हुआ है, बातचीत हुई है, उन तमाम जितनी भी तिश्नगी है उसका जवाब उस मुतालिका जो कायमा कमेटी है उसमें दे दिया जाए, और उसके बाद फिर इसको आगे फर्दर प्रोसेस पे ले जाया जाए। इस पर बात करेंगे। जनाब, सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया स्काइप के ज़रिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। स्काइप ही के ज़रिए हमें शनीला अमार साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब और आगा इकरार हारून साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब सर आपसे होगा। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट की मुतालिका कायमा कमेटी को रेफ़र कर दिया गया, क्या मुल्क में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज़ का खात्मा मुमकिन हो पाएगा? मुझे अच्छा लगा कि वज़ीर इत्तलात साहबा ने ये जो बिल है वो सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसको रेफ़र करने की बात की और वो चला गया। जब ये बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ था उस दिन भी जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें मैंने यही कहा था कि बावजूद इस बात के कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस पर बहस मुबाहिसा हो। और कौमी असम्बली में तो खैर हुआ, लेकिन सेनेट के अंदर जब ये कुछ एतराज़ात आए, बावजूद इस बात के कि इसको बुलडोज़ किया जा सकता था, लेकिन ये कमेटी को रेफ़र हुआ है और सेनेट तो तहलील नहीं हो रही, ये तो मौजूद है, सेनेट कभी तहलील होती भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ इस पर बात हो। आपकी इस बिल के हवाले से बहुत सारी बातों पर हम पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं, और आज भी जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो गुफ्तगू की और जो हवाले दिए वो ठीक हवाले थे। मतलब वो लोग, वो प्रोग्राम, वो चैनल, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि 3.5 पौने 4 साल में क्या हुआ। आपने देखा कि तलत हुसैन के साथ क्या हुआ, हामिद मीर के साथ क्या हुआ। सर आप अपना भी तो बता दें, आप भी तो यकीनन इसका शिकार रहे हैं। मेरा प्रोग्राम 12 अक्टूबर 2018 को रात के 10 बजे चलते हुए बीच में रोका गया और दूसरे दिन मुझे
بلکہ اسی رات کہا گیا کہ جی آپ تشریف لائیں، اور دوسرے دن کہا گیا کہ جی ہم پر بہت دباؤ ہے اس سرکار کا، تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ کوئی اور نیا پارکنگ لاٹ ڈھونڈیں۔ مائی گاڈ۔ اور مجھے پتا ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران تمام میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا کہ جی اس بندے سے ذرا دور رہیں، اس کی شکل نہیں آنی چاہیے اور اس کا بھی پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی کہانی تو مرزا سلنگی صاحب، آپ تو اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، اتنے سینئر صحافی ہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے، یہ فرمائیے گا مطلب وہ جو پریشر ہے، چلیں آپ تو ایک سینئر تھے، آپ نے وہ سسٹین بھی کیا، ایک بندہ جو کچھ عرصہ ہوا جس نے کام شروع کیا ہے، جس کا بریڈ اینڈ بٹر اس سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ کیا گزری ہوگی جب اس کو اس طرح سے اچانک کہہ دیا جاتا ہے کہ کل سے آپ کا پروگرام بند ہے، آپ نے کل سے نہیں آنا؟ یہ سوائے اس کے کہ یہ معاشی قتل عام آپ اسے قرار دیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب یہ کسی کے ساتھ نہ ہو، اور ہمارے ہاں سینسرشپ بھی نہ ہو اور کوئی ایسے قوانین بھی نہ بنے کہ قدغن ہو، لیکن جھوٹ اور جو فریب، جال سازی، فیک نیوز، اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کو کی کردار کشی کرنا، ان پر بہتان تراشی کرنا، جھوٹے الزام لگانا، پھر کہنا کہ یہ سیاست تھی، اس کا بھی جو ہے وہ کلا کما ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ شنگلا صاحبہ، آپ کو اس پہ انوالو کرتے ہیں، یہ فرمائے گا آج بھی کافی آوازیں جو ہیں وہ سینٹ میں سنائی دی، یقیناً اس کو ویلکم کیا ہے وزیر اطلاعات نے بھی، لیکن ان آوازوں کے اندر شور زیادہ تھا، اور شور میں وہ سینیٹرز زیادہ تھے جن کی پارٹی ایک قانون جو ہے جسے کالا قانون کہا جاتا ہے پی ایم ڈی اے کا، وہ لے کر آنا چاہتی تھی۔ کیا ایسے موقع کے اوپر ایسے اشخاص یا ایسی جماعت کے سینیٹرز کی جانب سے اس طرح کا شور و غوغا بنتا ہے جنہوں نے ایسا قانون لانے کی کوشش کی جن کے اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ میں دیکھتا ہوں اس کو کون پاس نہیں ہونے دیتا؟ یاسر، جس پارٹی کی آپ بات کریں اس پارٹی کی بنیاد ہی جھوٹ پروپیگنڈے کے اوپر رکھی گئی ہوئی ہے، اور اسی جھوٹ پروپیگنڈے کو جو میڈیا سے پھیلایا گیا اسی کے ذریعے اس پارٹی کی کو پروان چڑھایا گیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسا قانون آ رہا ہے جس میں آپ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کے اوپر جرمانے لگا رہے ہیں، سزائیں لگا رہے ہیں، تو وہ جو جماعت ہے اس کو اس پہ اعتراض تو ہوگا، کیونکہ ان کا جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس کا تو ہمیشہ کام ہی ہوتا تھا کہ میڈیا پہ آتے تھے، آ کے الزامات لگاتے تھے، اور جی، جب آج ان سے کل توشہ ثبوت خانہ کے مانگے پیچھے جاتے پڑے ہوئے۔ نہیں، توشہ تو ظاہر ہے وہ اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کریں، میں بات کری وہ جو دوسروں پہ الزام لگاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ ثبوت دے تو کہتے تھے میرا کام الزام لگانا ہے، ثبوت دینا نہیں۔ 35 پنکچر کی سٹوری بھی تو ہم نے اسی میڈیا کے ذریعے سنی نا، کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے یہ بات کرتے تھے کہ جی 2013 کے الیکشن کے اندر 35 پنکچر لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آرام سے کہہ دیا یہ تو ایک سیاسی بیان تھا، لیکن آپ نے ایک کردار کشی جاری رکھی ایک سینئر جرنلسٹ کی، نجم سیٹھی صاحب کی۔ اب انہوں نے کیس کیا ہوا عدالت میں اور ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہونے بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ جن لوگوں کی کردار کشی ہوتی ہے، جن لوگوں کے خلاف ایسی کیمپینیں چلائی جاتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جاتی ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملنا چاہیے۔ صرف فیک نیوز پہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم بیٹھ کے یہاں پہ چینلوں نے فتوے بھی لگائے ہیں، حب الوطنیوں کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ میں خود 2016 میں ایک چینل کے ٹھیک۔ اینکر کے خلاف پیمرا کے اندر گئی تھی شکایت لے کے کہ وہ اینکر چینل کے اوپر پروگرام کرتے ہوئے اس وقت کے آرمی چیف جو ریٹائرڈ ہوتے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس ملک کو چوروں ڈاکوؤں کے اوپر چھوڑ کے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہ کا پوائنٹ سیدھا آ سیدھا گیا، وہ پوائنٹ آ بھڑکا گیا رہے تھے مجھے۔ ماشاء اللہ کے لیے۔ جی، میں رشید صافی صاحب کو اس میں انوالو کروں گا۔ رشید صاحب یہ فرمائیے گا، یہ یقیناً قانون تو بن جائے گا، ایکٹ بھی بن جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ضروری ہے؟ جتنی اس کی فیچرز ہیں، اس کو اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر بھی دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کوئی قانون ایسا ہوگا جس کے اندر انٹرنیشنلی اس کو پورا نہ کرتا ہو، تو اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، امپلیمنٹیشن تو قوانین کی ہونی چاہیے، اور پھر اس قسم کے قوانین جس میں تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا گیا ہو اور جو وقت کی ضرورت بھی اس کو بتایا جا رہا ہو، تو اس کی امپلیمنٹیشن تو پھر اس وقت کی حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن میں فرق کو بیان کیا جائے، اور جس طرح آج وزیر اطلاعات نے پہلے سینٹ کے فلور آف دا ہاؤس اور پھر اخباری کانفرنس کے دوران بھی یہ کہا
کہ ہم نے اس بل میں صرف یہ کیا ہے کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن اس کی تشریح کی ہے. اس میں غلطی کی گنجائش، جو انسانی غلطی، جو غیر ارادی طور پر کوئی غلطی ہو جائے، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 1 سال تک اس پر پبلک کنسلٹیشن ہوتی رہی. تمام سٹیک ہولڈر جو ہے ایپینس سے لے کر پریس کلبز کے لیول تک سب لوگوں سے اس پہ مشاورت کی گئی، اور پھر 20 دن تک یہ بل جو ہے یہ پبلک پراپرٹی رہی اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اگر کسی کا کوئی اس میں اعتراض ہو، کوئی تجویز ہو تو اس کو ویلکم کیا گیا. حتیٰ کہ اس بل کو جو پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن جیسے گراس روٹ رپورٹرز کے ساتھ بھی، ان کے نمائندوں کے ساتھ بھی اس پہ مشاورت کی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی ہمارے جو ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشنز ہے، پریس کلبز ہے، PFUJ ہے، ان سب نے اس کو ویلکم کیا ہے. ہاں، ہر بل اور ہر قانون سازی میں بہتری کی مزید گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کبھار غیر ارادی طور پر کچھ ایسے نکات شامل ہو جاتے ہیں جس سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے آج وزیر اطلاعات نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بل کو جو ہے متعلقہ کمیٹی کو سپرد کرنے پر رضامندی ظاہر کی. اگر حکومت چاہتی، جس طرح سولنگی صاحب فرما رہے تھے، تو وہ عددی اکثریت کے بل بوتے پہ اس بل کو آج منظور کر سکتے تھے، کیونکہ آج ہی کے دن کئی حکومت بل جو ہے وہ قانون کا حصہ بن چکے ہیں. 11 سے 12 ہوئے ہیں. جی، تو وہ 11-12 بل اگر منظور ہو سکتے تھے اور ایکٹ کی صورت میں وہ بن سکتے تھے تو یہ بل بھی پاس ہو سکتا تھا. لیکن اچھی بات ہے کہ جتنی بھی اس میں مشاورتی عمل کو شامل کیا جائے، تاکہ جن لوگوں کی غلط فہمیاں ہے یا اچھی اگر تجاویز اس میں شامل ہو سکتی ہے تو وہ بہتر بات ہے. کیونکہ قوانین روز روز نہیں بنتے، اور یہ پہلی حکومت ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ قانون سازی کے عمل میں سنجیدگی دکھا رہی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور سولنگی صاحب نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عام تاثر یہ ہے کہ 9 اگست کے بعد شاید پارلیمان سینٹ کی کارروائی رک جائے گی. سینٹ نے تو اس کا وجود تو برقرار رہنا ہے، اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے بھی نہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے، قومی اسمبلی نے، پھر تمام سٹیک ہولڈرز نے، پھر وزارت اطلاعات نے، اس سب نے ان پہ ہوم ورک کیا ہوا ہے. اب جسٹ متعلقہ کمیٹی کے جو چند سینیٹرز ہے اور جو مجموعی وزڈم ہے ایوان بالا کا، وہ اس میں شامل ہو جائے گا، اور جب اس کے بعد یہ بل منظور ہوگا تو اس میں کم سے کم گنجائش ہوگی مخالفین کو انگلی اٹھانے کے لیے. تو میرے خیال میں ایک بہتر عمل ہے. بہتر عمل ہے جی، بالکل. یہاں پہ وقت ہوا ہے کا واپس آئیں گے تو ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہیے گا. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز کے تحت 30 ارب روپے کے آسان قرضہ جات کی فراہمی. ہینڈی کرافٹ کا میرا کام ہے. مجھے میری دوست کے تھرو پتہ چلا، موبائل کے تھرو آن لائن اپلائی کیا، لون کی ملی ہوئی رقم سے اپنی آمدنی بڑھائی. میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم شہباز شریف، جس کی وجہ سے مجھے یہ لون ملا. 5 لاکھ تک کے لونز بغیر کسی مارک اپ. قرضے کے لیے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل یوتھ ہب پر آن لائن درخواست دیں. پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم. ویلکم بیک. آغا صاحب، آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، اس کو تو کوئی بھی لائک نہیں کرتا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی مستند خبر ہی جانی چاہیے جو بھی براڈ کاسٹ کرتا ہے. اس پہ اتنا شور و غوغا کیوں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میں ریسنٹلی میں ایک گلوبل میڈیا فورم میں میرا جو پیپر تھا وہ اسی پہ تھا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ڈی فیک اور فیک نیوز کے اوپر. وہاں پہ مجھے موقع ملا کہ پورا کے پورا آپ کا نارتھ امریکہ، یورپ اور یعنی کہ ایون ایشیا کے سارے جو ٹاپ جرنلسٹ تھے، ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے تھے. تو اس پیپر کے بعد، یعنی سبمیشن کے بعد جو کنورسیشن ہوئی، اس میں آپ کو 3 پوائنٹ امپورٹنٹ ترین بتاؤں گا. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ نارتھ امریکہ کی بات نہیں ہے، یہ یورپ کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی اس وقت کی بات ہے. جہاں تک ڈی فیک ہے،
یا چیف فیک ہے وہ تو چلے ہیں, ہمارا ہے اس کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ اور لنکڈ. جہاں تک فیک نیوز ہے وہ تمام میڈیا کے جتنے بھی جانراز ہیں اس کے اوپر چھائی ہوئی ہیں. کیا اس میں جو میجر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا ریاست کا یہ حق نہیں ہے کہ ریاست اپنے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو, اور وہ چیز ایکچولی فیک ہوتی ہے تو اس کو وہ رسپونڈ نہ کرے. پہلا سوال اس میں امپورٹنٹ یہ تھا. سیکنڈلی تھا کہ کیا ایک انڈیویجول کے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کے بغیر پوچھے وہ اس کے بارے میں جو مرضی آپ میڈیا میں چھاپ دیں یا آپ اپنا یعنی کہ براڈ کاسٹ کر دیں اور وہ بعد میں ڈیفیمیشن میں کورٹ میں پھرتا رہے. اور ڈیفیمیشن کی پرابلم میں حیران ہو گیا ہوں, ایون جو ہمارے حالات ہیں 10 سال کیس ڈیفیمیشن کے پڑے رہتے ہیں, ایسٹرن یورپ میں بھی یہی حالات ہیں. وہاں کے بھی 2 جرنلسٹوں نے کہا کہ ڈیفیمیشن تو بندہ مر جاتا ہے تو ڈیفیمیشن کا کیس ختم نہیں ہوتا. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا, اچھی بات تو نہیں ہے وہ ایگزیکٹلی چاہیے میں یہی آف کورس ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. اب تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا جو زیادہ امپورٹنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ کیا فیک نیوز صرف اور صرف حکومت کے خلاف ہوتی ہے یا حکومت بھی فیک نیوز دیتی ہے. اور پی ٹی آئی میں ہم نے, میرا اس میں یعنی کہ جو میں نے ایگزامپل سائٹ کی وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی 42 مہینے کی, روز ہمیں ایک فیک نیوز ملتی تھی کہ میری گلی کے محلے میں پچھلا جو گھر ہے نا اس میں سے تیل نکل آیا اور کل یہاں پہ ریل پیل ہو جائے گی اور 3 دن بعد جو ہے وہ $6 ارب جو ہے وہ کسی کے منہ کے اوپر کوئی مار دے گا اور ہم سب نکل آئیں گے. یہ بھی ایک ایشو ہے. سو فیک نیوز کو روکنا اور ڈیپ فیک اور چیف فیک کو روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے. آخر میں ہمارا یہ تھا قوانین ریاست نے بنانے ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے, اور اس ہمارا جو لیٹسٹ جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں تمام دوستوں نے اتنا ڈیٹیل بتا دیا, یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ہاتھوں سے نکل کر آیا ہوا. ٹھیک. لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس بل میں سے آپ انڈیویجول کا تو رکھ لیں, لیکن اگر ریاست اپنے خلاف اگر ایک فیک نیوز چل رہی ہے اس کے اوپر ریئیکشن کرنا چاہتی ہے تو اس کو سبجوگیشن آف دی اسٹیٹ کا نام دیا جا رہا ہے. یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے, لیکن پوری دنیا نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ریاست کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا جتنا کہ انڈیویجول کا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں, فرمائیے گا کہ مادر پدر آزادی اگر میڈیا کو دے دی جائے تو کس قسم کا معاشرہ بنے گا؟ اس کے لیے قانون سازی اور پھر قانون بنانے کے بعد اس پہ عمل درآمد کرنا کتنا ضروری ہے, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی یہ طے کرے کہ کس قدر آزادی میں دوں گا تو اس کے اندر ایک غیر جمہوری رویہ ہے. دوسرا آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے, آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں رسپانسبلٹیز ہے, اس میں ذمہ داری ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ آپ تحقیق کریں, سچ بات کو جھوٹ کے پردے میں مت چھپائیں. اور جو میڈیا ایتھکس ہیں, پروفیشنلزم ہے, وہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ایک ایسے معاشرے میں جہاں شرح خواندگی زیادہ نہ ہو اور لوگ اخبار میں چھپی ہوئی خبر, سوشل میڈیا کی پوسٹ, فیس بک کی اور ٹی وی پہ چلنے والے ٹکر کوئی سچ مانے, جن لوگ تنقیدی شعور سے محروم ہوں, کریٹیکل تھنکنگ سے, اس معاشرے میں یہ بہت خطرناک ہے, ریاست کی بنیادوں کو ہلا دینے کا باعث ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا پاکستان سٹینڈ آف میں ہمارے پڑوس میں جو سارا میڈیا ہے وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایسا واقعی نہیں ہوا کہ کوئی طیارہ گرایا گیا, اور کروڑوں لوگوں نے اس کے اوپر بلیو بھی کیا. پھر وہ انٹرنیشنلی سٹوری بریک ہوئی. اب اس میں بات یہ ہے کہ کیوں ہم خوف زدہ ہیں, جیسے کہ صافی صاحب نے کہا, آغا صاحب نے کہا کہ اس پہ راؤنڈز آف ڈسکشن ہوئے. اچھی بات ہے کہ اور مزید ہوں. تو فیک نیوز پہ جب پیمرا ادارہ ایک بن گیا, لیکن اب جب نئے قوانین آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم نے اس کا اعادہ ہی نہیں کیا. وزارت اطلاعات مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اب اس میں دیگر اداروں کا رول ہے, اس میں میڈیا کے ادارے بھی ہیں. کیا جب ہمارے یونیورسٹیوں سے بچے تربیت یافتہ یا غیر تربیت یافتہ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹریننگ ہے؟ پی ٹی وی کی اکیڈمی ہے, ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی ہے, لائبریری ہے, ہم پروگرام کر رہے ہیں. اوپر جا کے دیکھیں کسی زمانے میں پی ٹی وی کی لائبریری میں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ آتے تھے. آج 2 کمرے میں جو چینل ہیں, کیا وہ ٹریننگ کراتے ہیں؟ کیا وہ تربیت میڈیا ایتھکس دیتے ہیں, ورکشاپس کراتے ہیں؟ ایڈیٹوریل کنٹرول کہاں ہے, ایڈیٹوریل چیکس کہاں ہیں؟ اگر میں ایک سیٹھ میڈیا اونر کے گھاں پیدا ہوا ہوں تو میں اس کا ایڈیٹر بھی بن گیا ہوں کیونکہ میرے باپ اس چینل کا مالک ہے. تو کیا قومیں اس طرح چلتی ہیں؟ اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک فیک نیوز آپ کی ذمہ داری ہے,
تو اس میں عدلیہ کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ حد عزت کے قانون کے لیے ہمارے معاشرے میں چودھری ظہور الہی مرحوم سے لے کے آج موجودہ شخصیات، اگر برطانیہ میں کوئی جھوٹی خبر نشر ہوئی ہے تو انہیں ریلیف مل گیا ہے. ناصر بٹ صاحب اس کی مثال ہیں، ہزاروں پاؤنڈ بھی جیت لیتے ہیں ود ان ویکس. لیکن کیا وجہ ہے کہ جھوٹی خبریں دینے والوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب بھی یقیناً تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ وقت کا بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرے ٹاپک کا آغاز کریں گے. ساتھ رہیے گا. اب ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ. بہادر بچی ویسے بھی آپ کی طبیعت پتہ کرنے کے لیے اور فون پہ بھی پوچھتی ہے ہمیشہ آپ کا. بہت مار آپ کو. تو آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں؟ کیوں؟ مارتے ہیں. امی ابو کو بھی نہیں بتایا؟ ایسی بات تو کبھی نہیں چھپانی چاہیے، فوراً بتانا چاہیے. جی آپ نے یہ شارٹ دیکھی اور اس جو سارا کیس ہے پورے پاکستان جانتا ہے اس کو، سوشل میڈیا پہ بھی، مین سٹریم میڈیا پہ بھی. بچی ہے رضوانہ، 15 سال اس کی ایج ہے. جتنا ظلم اس کے ساتھ کیپٹل آف دا کنٹری میں ایک پڑھے لکھے قانون دان گھرانے کے اندر ہوتا رہا، 7 مہینے اس بچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیاست کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت میں بھی پیش ہیں. وہ گئیں ہسپتال، اس بچی کو دیکھا اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر اس بچی کی جو طبی معاملات ہیں، ڈاکٹرز بھی اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ پہلے ہی کام کر رہے تھے لیکن اب زیادہ مستعد ہو کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اس بچی کے کیس کو لے کر. انہوں نے کیا کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں. ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں، فریکچرز ہیں اس کے بازو میں. تو اس کے ٹانگیں جو تھیں وہ مجھے کہتی آپ میری ٹانگوں پہ بھی دیکھیں، اس پہ بھی ڈنڈے مارے ہوئے ہیں. اور دانت اس کے ٹوٹے ہوئے، کہتی میری دانت ٹوٹے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگی کہ وہ اس کے اوپر ڈنڈوں سے مجھے مارتے تھے، دیوار کے ساتھ سر مارتے تھے تو وہ سر پہ چوٹیں آئی ہوئی ہیں. جب مجرم خود جو ہے وہ منصف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اپنا انفلوئنس استعمال کرے گا، اپنی طاقت استعمال کرے گا، تو مظلوم کو انصاف کیسے ملے گا؟ میری یہ استدعا ہے کہ مجرم چاہے جتنا بڑا بھی طاقتور ہو، کوئی بھی ہو، اس کو قانون کے شکنجے میں لانا، اس کو سزا دینا اس وقت کی اہم ترین. 2 بار پری اریسٹ بیل مل چکی ہے جناب. بڑا ہی دکھ اور درد والا یہ کیس ہے. پورا پاکستان اس پہ دکھی ہے اور بالخصوص وہ لوگ جن کی اپنی بچیاں ہیں، وہ جب سوچتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صافی صاحب میں آپ سے سوال پوچھوں گا اس حوالے سے. مریم نواز صاحبہ کا کم عمر گھریلو ملازمہ جو رضوانہ بچی ہے، اس پر تشدد کرنے والوں کو سزا دینے کا مطالبہ، چائلڈ لیبر اور تشدد کے خلاف سخت قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے قوانین تو موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں چائلڈ لیبر لینا جو ہے ایک سنگین جرم ہے، لیکن بدقسمتی سے کبھی اس پہ عمل نہیں ہوا. اور جو رضوانہ بچی کا جو کیس ہے، یہ تو انتہائی اندوہناک اس لحاظ سے ہے
کہ ایک منصف کے گھر میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، اور ہم نے پھر ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا اشرافیہ ہے یا جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے ہمیشہ پھر طاقتور کے پیچھے ہی ہمیں نظر آئی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کی ایک بڑی لیڈر علناً اس بچی کو یقین دلا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ملزم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو تو انصاف کے تقاضے ضرور پورے ہوں گے۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ بات بات پہ سو موٹو ایکشن لیے گئے، بہت سارے اور بھی اس میں نہیں جاتا، عدالتی معاملات ہے، لیکن کبھی بھی غریب کو انصاف نہیں ملا ہے۔ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، حکومت نے ساتھ دیا ہے، بڑی ایک سیاسی جماعت پشت پہ کڑی نظر آ رہی ہے رضوانہ بچی کے۔ اور اگر اوور آل یاسر صاحب ہم دیکھیں نا تو پاکستان میں 1996 کے بعد کوئی چائلڈ لیبر سروے ہوا ہی نہیں ہے باضابطہ طور پر، اور اس وقت بھی اقوام متحدہ کی ذیلی ادارہ ہے یونیسیف کے مطابق 3.3 ملین بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، صرف چائلڈ لیبر کا مسئلہ نہیں ہے بچوں کے ساتھ، کم عمری کی شادیاں آپ دیکھیں پاکستان میں جو ہے 20 سے لے کر 50 سال کی عمر کے خواتین کے ایک سروے یونیسیف ہی نے کروایا تھا، تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اس میں جو 20 سے 50 سال کی شادی شدہ خواتین ہیں اس میں 15% بچیاں کم عمر تھی، یعنی ان کی جو ہے عمر شادی کرنے کی تھی ہی نہیں، ان کی عمر 15 سال 14 سال اس طرح کی تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے خوفناک بات یہ ہے کہ کوئی 33% کے لگ بھگ جو ہے خواتین وہ 17-18 سال سے بھی کم عمر کی ان کی شادیاں مسلسل ہو رہی ہے، لیکن ہمارے خواہ والدین جو ہے ان کی اور ہماری سوسائٹی کی بھی اس میں کچھ خامیاں ہیں۔ بچے تو ہم پیدا کر لیتے ہیں، 10 بچے جی ان کے والدین کے تعلیم و تربیت پر پھر ہم توجہ نہیں دیتے، مدارس میں بچوں کے ساتھ تمام مدارس کی میں نہیں بات کر رہا، لیکن آئے روز ہمارے سامنے اندوخناک ویڈیوز آتی ہے اور خبریں آتی ہے یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی کہ طاقتور حلقے، وہ میڈیا ہو، سیاستدان ہو، عدلیہ ہو، قانون نافذ کرنے والے ادارے، جب چائلڈ لیبر کو مسئلہ سمجھیں گے اور بچوں کے تحفظ کے لیے اگر وہ واقعی عملاً جس طرح آج مریم نواز صاحبہ خود گئی ہے بچی کے ساتھ ملی ہے اور پھر اعلان میڈیا پہ انہوں نے جو باتیں کی ہے، جب اس قسم کا موقف اختیار کیا جائے گا تو ایک دن ضرور آئے گا۔ ختم تو مجھے جلد یہ مسئلہ نہیں دکھائی دے رہا، لیکن اگر ہم اسی طرح اگر معاشرہ جاگ جائے تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے معصوم بچوں کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ صحیح ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں۔ مرزا سولنگی صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ جو سارا معاملہ اس بچی کا سامنے آیا ہے، ایک ایسے گھر میں یہ بچی 7 ماہ تک رہی ہے جس گھر کے حوالے سے یعنی قانون دان بھی ہیں، منصف بھی ہیں اور انتہائی پڑھی لکھی فیملی اور اسلام آباد میں رہنے والے لوگ، انہوں نے اس بچی کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق اس کو لان میں سلائے رکھا، اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بچی کہتی ہے کہ جب میں درد میں مبتلا ہوتی تھی تو وہ جو مالکن تھی جس کے بارے میں اس کا خاوند یہ کہتا ہے یہ پاگل تھی، وہ پاگل ایسی عورت تھی کہ اپنے بچوں کی پرورش اس نے ٹھیک کی ہے، لیکن اس بچی پہ وہ ظلم کیا، کہتی وہ ہنٹر سے مارا کرتی تھی یا جو بھی اس کے پاس تھا وہ اس بچی کو مارا کرتی، اس کے سر میں زخم ہے، اس کا سر فریکچر ہو چکا ہے، اس کا ہاتھ فریکچر ہو چکا ہے اس کے ساتھ، اور وہ میل نیوٹریشن، اس کو کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ سر یہ کیا میسج ہے؟ یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں کہ علم و بس کری ہوں یار؟ یہ جو رضوانہ کا کیس ہے اور اس سے پہلے کئی کیسز اور بھی آئے ہیں، یہ در حقیقت ہماری جو اشرافیہ ہے پاکستان کی، اس کا جو مکروہ چہرہ ہے اس سے نقاب اٹھانے کی ایک مثال ہے کہ ہماری اشرافیہ کتنی بدبودار اور کتنی مکروہ ہے، کہ اس کے اندر انسانیت کی رمق نہیں ہے۔ میں کوئی 15 سال دنیا کے امیر ترین ملک میں رہا ہوں، امریکہ میں، اور وہاں پر لوور مڈل کلاس اور جو رولنگ ایلیٹ ہے
उस सब को मैंने देखा है, लेकिन गरीबों के जो बच्चे हैं उनके साथ ये गैर इंसानी सलूक मैंने नहीं देखा। जो तरक्की याफ्ता जो महज़िब मुआशरे हैं उसमें जो लोग हैं वो अपने आप को माजूर के तौर पर नहीं ट्रीट करते कि मुझे पानी भी कोई और पिलाए। वहाँ पर स्कूल के अंदर लोगों को जो बुनियादी काम हैं वो सिखाए जाते हैं, चाहे कारपेंट्री हो, चाहे मेसनरी हो, चाहे बिजली का काम हो, ये छोटे मोटे काम। हर आदमी के घर के अंदर एक गैराज होता है और वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लोग अपना काम खुद करते हैं। ये जो माजूर अशराफिया है ये सिर्फ आपको पाकिस्तान जैसे मुआशरों में मिलती है, लेकिन मुझे समझ आती है उन गरीब लोगों की मुसीबतें और मजबूरी जिसमें वो अपने बच्चों को अपनी माओं से दूर दूसरे शहरों में कई कई माह तक रखते हैं। सर 10,000 रुपए मुलाजमत, 10,000 रुपए यानी चाइल्ड लेबर भी करा रहे हैं और जो कम से कम हुकूमत ने मुकर्रर करदा उजरत है उससे भी कम उसको दे रहे हैं और मेल न्यूट्रिशन भी है। मैं अब मुख्तसर तौर पर आपको बताऊंगा कि ये बदलेगा कैसे। जो कवानीन हैं, जो उसका फ्रेमवर्क, उस पर अमल दरामद ठीक है, लेकिन ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम मुआशरती तौर पर, सकाफती तौर पर अपने प्रोग्रामों में, ड्रामों में, अपने मोहल्लों में, अपने मस्जिदों में, अपने हुजरों में, अपनी औताक पे इस बात पर हर रोज़ बात नहीं करेंगे कि यह गैर इंसानी और गैर मुहज़्ज़ब अमल है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर मजबूरन किसी वजह से किसी का बच्चा आपके पास है तो आप उसको अपने बच्चे के तौर पर ट्रीट करें। आप आज भी जाएं रेस्टोरेंट में, ये आयाओं और दूसरी जो इस तरह के बच्चे अशराफिया के बच्चों के को लेकर आते हैं रेस्टोरेंट में, वो दूर कोने में कहीं बैठे होते हैं, उनको इसकी इजाज़त नहीं होती है कि वो फैमिली के साथ बैठे। ये इंतहाई घटिया और मकरू और गैर मुहज़्ज़ब चेहरा है हमारी मशरू अशराफिया का। बिल्कुल ठीक है सर, आपने सही निशानदेही की इस सारे मामले की। शरीला साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। 2022 सैलाब था जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हमने देखा कि चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहिबा उस वक्त पे हमें पेश नज़र आई, वो वहाँ पे गई, उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन वो माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं। इसके साथ जो उन्होंने जेस्चर दिया है, डोंट यू थिंक कि तमाम लीडर्स को इस तरह आगे बढ़ना चाहिए और ये जो समाजी खिदमत है इसमें आगे आना चाहिए, ख़ास तौर पे इस बच्ची का मामला अगर वो इस तरह से इसको बैकअप ना देती, सपोर्ट ना देती, उसके बाद हमने देखा कि पूरी जो हायरार्की है वो एक्शन में आ गई है। यासिर, मरियम नवाज जो है वो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे लोगों की दादरसी के लिए पहुंची हैं। बलोच तालिबात और तलबा का जो मसाइल थे वो उनके साथ वहाँ पे गई, उनके कैंप में जाके बैठी, मिसिंग पर्सन का मामला उन्होंने उठाया है। उसके अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए अपने जो वर्कर्स और सपोर्टर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट रहती हैं। जब एक पिछला जो दौरे हुकूमत था जिसमें बहुत ज़्यादा उनके वर्कर्स के ऊपर जबर किया गया, तनकीद करने पे उन पर केसेस बनाए गए, तो वो तब भी उनकी दादरसी के लिए हर वक्त मौजूद रहती थी। तो ये तो इनकी शख्सियत का खासा है कि वो अपने लोगों के साथ, अवाम के साथ कनेक्ट रहती हैं, वो उनके प्रॉब्लम सुनती हैं, उनके प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करती हैं और वो ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सपोर्टर और अपने वर्कर्स को जवाबात देती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं। ये एक लीडर की शिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप अवाम के वोटों से आते हैं और आप अवाम के वोटों से जब इस पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो आपका काम ही यही है कि आपने इस अवाम के लिए कानून साजी करनी है। देखिए, ये जो रिजवाना वाला केस है, इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं, बेतहाशा वाकयात इस मुल्क में होते रहे हैं, लेकिन पहले चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, सामने ये चीजें नहीं आती थी, तो ये सब चीजें दब जाती थी। इससे पहले भी एक जज साहब के घर से एक बच्ची के साथ इस तरह जुल्म हुआ है, एक वडेरे ने एक अपने मजारे के हाथ काट दिए। हरासमेंट के केसेस हम देखते हैं, मदरसों के अंदर बच्चों के साथ जो सब कुछ होता है। अब तो घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जिसकी वजह से आपको हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जरूर मिलती है जिसमें किसी ना किसी औरत को हरासा किया जा रहा होता है। और जो हमारे यहाँ पे एक जो हमारे साबिक वजीर आजम थे जिन्होंने ये कहा था कि जो लिबास का मामला है, वो लिबास ऐसा पहनती है, मर्द को रिपोर्ट तो नहीं, तो हमने तो ढकी छुपी खवातीन को भी हरास होते हुए देखा इस मुल्क के अंदर। ये एक गंदी और जहनियत है, बीमार जहनियत है
جس کی وجہ سے یہ معاشرہ سارا بیمار ہوتا جا رہا ہے. وہ جج صاحب ہے وہ کہہ رہے کہ میری بیوی نفسیاتی مریض ہے. وہ کیسے نفسیاتی مریض ہے جس نے اپنے بچوں کو تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا, اپنے بچوں کی تو کبھی اس کا تشدد نہیں کیا, ان کی ہڈیاں تو نہیں توڑی ہیں. اس سارا تشدد نفسیاتی اس کا جو تھا اس بچی کے اوپر نکلتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا وہ غریب ہے, میں کوئی بھی اس کے ساتھ ظلم کروں گی اس کے ماں باپ کو کون پوچھے گا. یہ تو اب میڈیا پہ آ گیا, مریم نواز سامنے چلی گئی اور ہمیں امید ہے کہ اس بچی کو اب انصاف مل جائے گا. بی بی سی جو اپنی رپورٹ پہ بتاتی ہے, بی بی سی کہتی ہے جب اس کی ماں نے اپنی بچی کو ریسیو کیا ایک بس اڈے سے, وہ عورت خود گاڑی چلا کر لے کر آئی اور اس نے اس کو سیٹ پہ بٹھایا ہوا تھا ایک کپڑے کے اندر ملفوف, اور اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اٹھا کے باہر پھینکا کہ وہ الفاظ جو اس نے یوز کیے وہ بھی یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتا, اس طرح کی پاگل ہے وہ عورت. لیکن وہ جو اس نے الفاظ جو استعمال کیے وہ خود ایک گند ہے. اس معاشرے کا سب سے بڑا گند وہ خود ہے. ایسے گند کی صفائی ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آغا صاحب اس میں آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا معاملہ چھوٹا سا ہوتا ہے, ہمارے وکیل جو ہیں وہ روڈوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں, ہڑتال ہو جاتی ہے جی کہ آج جو ہے وہ کچہریاں بند ہوں گی, آج یہ معاملہ ہو گیا ہے. کدھر ہے وکیل, کدھر ہے باقی ہماری سوشل جو باقی جو خواتین ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جو خواتین کے حوالے سے بڑی بات کر رہی ہوتی ہیں, خواتین کی آزادی کیا, کہاں ہے وہ این جی اوز اس وقت؟ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. وکیلوں کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. صرف لاہور میں پچھلے 5 سال میں 11 کیسز بچوں کے, یہ اپنا جو سرونٹس ہیں ڈومیسٹک سرونٹس بچیاں خاص کر, ان کے ساتھ مار پیٹ کے جو سامنے آئے ان میں 11 کیسز تو وکلا کے ہیں. دوبارہ بتائیں. لاہور میں پچھلے 5 سالوں میں جتنے بھی جو کیسز آئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے سرونٹس کے ساتھ, ان میں سے 11 وکلا ہیں. قانون جانتے ہیں اس لیے ابیوز کرتے ہیں جی. اور جیسے کہ شرینہ صاحبہ نے کیا بتایا, یہ دوسرا کیس ہے صرف اسلام آباد میں جس میں ایک جج صاحب انوالو ہیں, ان کی فیملی انوالو. آپ نے بہت صحیح باتیں سب نے کی کہ جی یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. ذرا اس کا ریالٹی چیک کر لیتے ہیں. ریالٹی چیک یہ ہے کہ جب اس خاتون کو بیل دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پولیس کے لیے موجود ہوں گی انویسٹیگیشن کے لیے. وہ ایک دفعہ بھی پیش نہیں ہوئی, تالا پڑا ہوا گھر پہ. ٹھیک ہے, تو کیا مجھے بتائیں کہ اگر یہ کوئی غریب عورت ہوتی تو کیا صرف وہ خاتون ہی ذمہ دار ہے, وہ بندہ ذمہ دار نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ادھر آ رہا ہوں. اگر کوئی غریب خاتون ہوتی تو پولیس تو ان کا پورا اگلا پچھلا خاندان اٹھا کے لے گیا ہونا تھا. ہاتھ ہولا رکھو, ٹھیک ہے, جج دی بیوی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کیوں نہیں ہوا ہے؟ مریم صاحبہ نے جو گئی ہیں اور انہوں نے ایک پاور شو کی ہے کہ انسانیت بھولے نہ, ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ ایز انسان بھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں پی ایم ایل این کی ہی گورنمنٹ ہے, اور اسی اسلام آباد کی پولیس نے آج تک اس عورت پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اسی اسلام آباد کی پولیس نے اس کے خلاف ایک انتہائی کمزور ایف آئی آر لکھی ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی دفعہ تو ڈالی ہوئی ہے, بعد میں ڈالی ہے, بعد میں ڈالی ہے, جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کب پڑی ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے لوگوں کو ضمانت کیسے مل جاتی ہے, یہ بھی ایگزیکٹلی ادھر بھی آ رہا ہوں. وہ تب ڈالی ہے کہ جب ایم ایس جنرل ہاسپٹل نے کہا کہ اس کا جو سر کا جو ہے وونڈ ہے وہ بہت پرانا, اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں, 3 مہینے پرانا, 4 مہینے پرانا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ بات ذرا زیادہ کھلی, آپ نے کہا دفعہ ڈال دی. مجھے بتائیں کہ کیا پولیس آج بھی اس خاتون کو پیش کروا سکی ہے کسی تھانے؟ 7 اگست تک ضمانت ہے جی. نہیں, پھر آپ ضمانت کی بات کر رہے ہیں. اس نے انویسٹیگیشن میں شامل تشویش ہونا تھا, وہ انویسٹیگیشن میں اس کو آنا تھا. کوپریٹ بھی نہیں کری. اس نے کہا 24 اصول قانون سن لیں, میں نے کرائم رپورٹنگ کی بھی ہے, 24 گھنٹے اگر نہیں آتا ہے نا عدالت کی بیل کے بعد, جس میں یہ انڈرٹیکنگ دیتا ہے کوئی بھی ملزم کہ میں عدالت میں پیش ہوں گا, وہ اپنا تھانے میں پیش ہوں گا, اگر وہ 24 گھنٹے تھانے میں پیش نہیں ہوتا ہے تو یہ جو آر او ہے اپنا, یعنی کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر آئی ہو, اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پیش کرائیں. ٹھیک ہو گیا سر. اور آخری بات کریں, اور اس پیش کرانے میں ہمارے لا عدالتیں یہ طاقت دے چکی ہیں پولیس کو کہ اگر آپ کو اگلے پچھلوں کو بھی اٹھا کے لے کے آنا پڑے تو آپ لے آئیں. بالکل ٹھیک ہے, اس میں نہیں ہوا ہے. تو مریم صاحبہ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام آباد میں جا پہ ان کی حکومت ہے, اس پولیس نے کیا کیا ہے, اور ابھی تک کوئی میں نے خبر نہیں پڑی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہیں سر ہم, اگر اس پورے کیس کو آپ
پڑھیں دیکھیں. آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں, میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں, اور ہم یہاں پہ ہیں, والدین ہیں, تو کدھر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہی ہے؟ کہیں نہیں جا رہا. اور ویسے ہم نے ایک کیس سامنے آ گیا ہے تو ہم سب منافقت پہ باتیں کر رہے ہیں. میں جب صبح بیٹی کو اسکول لے کے جاتا ہوں تو وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے اور لوگ موٹر سائیکل پہ 3 بچے لوگوں نے لادے ہوتے ہیں. میں جس پوش ایریا میں رہتا ہوں وہاں والدین باپ اپنی بیٹی کو گھروں کے کام میں چھوڑنے آ رہا ہوتا ہے. تو اس معاشرے نے کلاس ڈیفرنس ایکسیپٹ کر لی ہے کہ یہ ریئلٹی. باقی سب ہماری رسمی باتیں ہیں. یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بھی پرفارمنس آڈٹ ہے. آپ اسٹوڈیو سے باہر نکلیں, کیمرہ ساتھ لیں, چند سو میٹر پہ جو پیٹرول پمپ ہے وہاں چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. ان کی کیا تنخواہ ہے؟ ہمارے دوست ہیں پرویز رشید صاحب, لیفٹ کے آدمی ہیں, انہوں نے یہ درد اور یہ سارا دیا ہے. لیکن اس کے لیے جو کمٹمنٹ چاہیے, جو زیرو ٹالرنس چاہیے, اس کے لیے یہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے. زمانہ قبل از اسلام میں جس طرح غلامی کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا, آج چائلڈ لیبر کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. کہیں 32,000 تنخواہ نہیں ہے, ایکسپلائٹیشن ہے. سوسائٹی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اتنے کا لوگ سلاد اور برگر کھا لیتے ہیں جتنے کی مہینے کی تنخواہ. یہ ہے وہ سچ. اور نہ جمعے کے خطبے میں صدا ہوگی, نہ اقتدار کے ایوانوں میں ہوگی, اور ہم لوگ بھی گھر جائیں گے تو شاید ہمارے جوتے بھی کوئی چائلڈ لیبر کا بچہ اتارے. باقی سب جھوٹ ہے, منافقت ہے. اور اس منافقت کو ختم کرنے کے لیے جب تک غریب باہر نہیں ہیں, ہمارے کھیتوں میں, کھلیانوں میں, کارخانوں میں, ورکشاپوں میں بچے سامنے نظر آ رہے ہیں, اس کو سوسائٹی اب ایم ایس پی پیچھے کھڑے ہیں. جب محترمہ مریم نواز نے اچھا کیا ہے تو کیا کوئی بچی اپنے میرٹ پہ آئے, ایم ایس صاحب وہاں آئیں گے, ڈاکٹر آئیں گے, سارے نمبر بنانے آگے. کیوں اس نظام میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی کی بچی کو اپنے میرٹ پہ اسپتال میں کمرہ مل سکے, میڈیا کی اٹینشن مل سکے؟ اس کے لیے کسی بڑے سیاسی رہنما کو آنے کی ضرورت ہے. یہ سب منافقت ہے. جب تک یہ نظام برقرار ہے جس کے اندر کلاس ڈیفرنس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, نہ وہ معاشرہ مذہبی ہے, نہ وہ معاشرہ انسانی ہے, وہ جاگیردارانہ اور قبائلی رسم و رواج میں رہنے والا معاشرہ. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تمام پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے سمیٹا ہے. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا خاص طور پہ ان سے بچوں سے پوچھ کر ضرور کیا کریں, پوچھا ضرور کریں. جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بچی سے جب انہوں نے پوچھا تو بچی نے کہا کہ جی کہ میں نے اپنی والدین کو نہیں بتایا. یہ ضروری ہے بتانا بچوں سے. اگر یہ چائلڈ لیبر کہیں ہو بھی رہی ہے, والدین کی مجبوری بھی ہے, تو ضرور اپنے بچوں کی باس پرس کیا کریں. یہ نہ ہو کہ 7 مہینے اور 7 سال آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو اور پھر بعد میں جو چیز برآمد ہو وہ اس طرح کا رضوانہ والا کیس ہو. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.